अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ और मैं हूं अनम अहमद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ अहम तरीन तोशाखाना केस का फैसला कल सुनाने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा। इमरान खान के खिलाफ अहम तरीन केसेस में से तोशाखाना सबसे संगीन केस है। इस केस में इमरान खान पर नाअहली की तलवार लटक रही है, एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ बुलंद है, जब पैर दर पैर इलेक्शन में इमरान खान कामयाबियां समेट रहे हैं। इस मौके पर क्या इलेक्शन कमीशन साबिक वजीर आजम इमरान खान को नाअहल करने का फैसला सुनाएगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अरसे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हदफे तनकीद बनाए हुए है, उन्हें जानिबदार कहा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और अहम तरीन फैसले से पहले उन्हें मुतनाज़े बनाने की काविशें भी जारी हैं। आज ही फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खिलाफ आईन इक़दाम उठाने का इल्ज़ाम दिया है। आइन असल में आपको इन हरकतों से रोकता है, इलेक्शन कमिश्नर साहब, जो आप कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, और आप आइन के आर्टिकल 5 की मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, खुसूसन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह से अपने ओहदे का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन का सत्यानाश किया है। कल का दिन पाकिस्तानी सियासत का अहम तरीन दिन है। क्या फैसला आता है ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आया तो इसके मुल्की सियासत पर गहरे असरात पड़ेंगे। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वजारत दाखिला की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत लॉन्ग मार्च से कानून के मुताबिक निमट सकती है। जब हुजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन वाज़ेह अहकामात के बाद वजारत दाखिला का लॉन्ग मार्च से कबल ही लॉन्ग मार्च को रोकने का ये हरबा नाकाम बना दिया है और अब लॉन्ग मार्च से निमटने की जिम्मेदारी हुकूमत के अपने कंधों पर आ गई है। इस्लामाबाद के करीबन तमाम दाखिली रास्तों पर गुज़श्ता 10 दिनों से कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। वजीर दाखिला बारहा कह चुके हैं कि हम लॉन्ग मार्च से निमटने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। इब्तिदा तहरीक इंसाफ ने करनी है और अंजाम हम करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आम इंतखाबात के मुतालबे को लेकर लॉन्ग मार्च के लिए दबाव बढ़ा रही है। आज भी पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि लॉन्ग मार्च का ऐलान जल्द करने लगा हूं। जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी की जहाद है। और मीडिया टॉक में फवाद चौधरी का भी कहना था कि आवाम बोरिया बिस्तर बांध लें, तहरीक की तैयारी कर लें। जो लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। चंद दिनों में या हफ्ते में जो है वो अनाउंस हो जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये पैगाम है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तहरीक के लिए आप कमर कस लें। मगर साथ ही ये आवाजें भी सुनी जा रही हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये महज दबाव बढ़ाने का हरबा है। जरा ये इत्तलात भी दे रहे हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से बैकडोर राब्ते जारी हैं। आज फवाद चौधरी भी इशारा दे रहे थे कि अगर आम इंतखाबात का ऐलान हो गया तो मुज़ाकरात कामयाब समझें। मुज़ाकरात जो है वो बड़ी ज़ाहिरी बात है। अगर इलेक्शन अनाउंस होंगे तो इसका मतलब है मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और अगर इलेक्शन कामयाब नहीं हो, इलेक्शन अनाउंस नहीं होते और लॉन्ग मार्च अनाउंस होता है तो आप समझ लें कि आगे चलिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंतखाबात के हवाले से किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। सदर मुमलिकत के बारे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए मुतहर्रिक हैं। शायद यही वजह है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान में ताख़ीर कर रहे हैं। अब एक तरफ बैकडोर राब्ते हैं जिनमें आम इंतखाबात के लिए राह हमवार की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी रास्ता तलाशा जा रहा है। और तीसरी तरफ आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी हुकूमत वक्त तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। इमरान खान तैनाती पर अब खामोश हो गए हैं और उनका फोकस अब आम इंतखाबात पर है। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर क्या ये इस पीडीएम से मुज़ाकरात हो रहे हैं जिन्हें खान साहब चोर और डाकू कह रहे हैं? मैं ये पीडीएम के चोरों को मैं आज मैसेज देना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो लूटते हैं मुल्क को 30 सालों से। मैं इनको पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं इनको चोर कहता हूं। तहरीक इंसाफ की इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। खान साहब का वोटर चार्ज है, मगर दीगर पार्टी ताहाल तैयार दिखाई नहीं दे रही हैं।
پی ڈی ایم بھی ابھی تک کیسز کے خاتمے میں مصروف ہے اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کلین چٹ ملنے کے بعد آج آصف علی زرداری کی نیب اپیلیں عدالت نے خارج کر دیں. دوسری طرف میاں نواز شریف ضمنی الیکشن میں شکست پر اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں. اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ حکومتی اور پارٹی عہدے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پارٹی پر عبوری سیٹ اپ کے لیے مریم نواز کو سربراہ بنانے کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے اور نچلی سطح پر پارٹی کو متحرک کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. ان حالات میں جب پی ڈی ایم کو ضمنی انتخابات تازہ ترین شکست ہوئی ہے, کیا عام انتخابات جلد ہونا ممکن ہے اور کیا اس حوالے سے مذاکراتی عمل جاری ہے؟ اسی پر بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. زلفی بخاری صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ الیکشن کمیشن کل اہم ترین کیس کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس انتہائی سنگین ہے اور عمران خان نااہل بھی ہو سکتے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, اس میں 2-3 پہلو ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے, پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی سنگین یہ کیس ہے. آئی تھنک کافی اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے اور اس میں کچھ ہے نہیں. دوسری چیز یہ کہ کیونکہ میں نے خود آصف علی زرداری پہ توشہ خانہ کا کیس ریفرنس اس کا فائل کیا ہے, انہوں نے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ پروہیبٹڈ ہیں توشہ خانہ سے خریدنے کے لیے. خان صاحب پہ جو بھی آپ بولیں, آپ یہ بولیں گے نا کہ خرید کے بیچ دیے یا کس پرسنٹیج پہ خریدا ہے. رولز آف بزنس ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ گاڑیاں بالکل نہیں لے سکتے, اور انہوں نے بھی اور آئی تھنک نواز شریف صاحب نے بھی, میں نے تو آصف علی زرداری پہ 3 گاڑیوں کا ڈالا ہے. تو الیکشن کمیشن کو کیا ان کی وہ 3 گاڑیاں نہیں نظر آ رہی کہ یہ ایلیگل ہیں؟ تو کمپلیٹلی ون سائیڈڈ گیم ہوئی ہے. اور الیکشن کمیشن جو فواد چودھری صاحب نے بالکل صحیح بولا ہے کہ نہ قانون کے دائرے میں وہ لے کے اپنے کر نہیں رہے لا جو ان کا ہے, وہ اس لیے کیونکہ ان کو اگر فورن فنڈنگ کی بھی بات آ جائے تو نہ وہ ان PPP کے فورن فنڈنگ کے اوپر فیصلہ بتا رہے ہیں, نہ نون کا بتا رہے ہیں. جس کا بھی کرنا ہے ایک ساتھ کریں. اگر توشہ خانہ کا بھی کرنا ہے تو تینوں کا ایک ساتھ کریں. یہ پرٹیکولرلی صرف عمران خان کے اوپر لیکن اب تو فیصلہ ہو گیا ہے. زلفی بخاری صاحب, اعتراض کیا آپ کا یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ کیوں آ رہا ہے, یا اعتراض آپ کا یہ ہے کہ ان کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں, میرا دیکھیں فیصلہ جو بھی, اب میں اگر میرے ذاتی رائے پوچھیں نا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کل کیا فیصلہ ہے. ریزن بینگ اس کہ جو بھی فیصلہ آئے گا خان صاحب اور مضبوط ہوتے جائیں گے. تو سب کو پتہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر یہ بے وقوفی کر دیں تو ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اگر جائنٹ ہے ابھی پاکستان کا, تو اس سے بھی کئی گنا بڑا ہو جائے گا. تو ہر ڈیسیجن جو ہے وہ خان صاحب کے فیور میں جانا ہے. تو اس لیے مجھے ایکچولی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کیا کوشش کریں. لیکن کہیں نہ کہیں ڈر ہوگا پارٹی میں کہ کیا کل فیصلہ آنے والا ہے. نہیں, بیکاز دیکھیں جو بھی فیصلہ سب کو پتہ ہے کہ کون کروا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیا کس سائڈ پہ الیکشن کمیشن ہے. جیسے MQM کے پاس ایک ملیشیا ونگ ہوتا تھا. انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن نے بھی اپنے آپ کو PDM کا ایک ونگ بنا دیے. تو ان کے فیصلے سے جو بھی ہو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں اگر ڈیسیجن ہمارے فیور میں بھی آ جائے کہ جی ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کنٹینیوڈ, پھر بھی بات جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے وہ بالکل نامناسب ہے, انفیئر ہے, اور ایک الیکشن کمیشن کو شعبہ نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے. زلفی بخاری صاحب, عمران خان کل اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف کہاں پر سٹینڈ کرے گی پھر اس کے بعد؟ تحریک انصاف پھر ابھی پہلے سے ہی ایسی پارٹی ہے جو پاکستان نے کبھی نہ دیکھی اور نہ دیکھیں گے, اور اگر کل خدا نخواستہ یہ ڈیسیجن ہو جائے تو ہمارا لانگ مارچ جہاں کئی کروڑ لوگ آنے تھے ابھی کئی زیادہ کروڑ باہر نکلیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی سے مزید بڑھ جائے گی؟ بڑھ نہیں جائے گی, مطلب ایک ایسی پاپولیرٹی آئے گی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کہاں تک لے جائے گا. اور جو لوگ نکل رہے ہیں, دیکھیں انقلاب میں یا کوئی لانگ مارچ میں ہر قسم کا, ہر انسان کا اپنا اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے. کوئی بہت ہی اگریسو ہوتے ہیں, کوئی لیس اگریسو ہوتے ہیں, کوئی بالکل مائلڈ ہوتے ہیں, اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے خالی لانگ مارچ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ایسے فیصلے جب ہوتے ہیں تو ہر انسان کا ٹیمپریچر رائز کر جاتا ہے. تو اگر یہ غلط ڈیسیجن دیا جائے اور یہ واقعی بالکل PDM کے جو رول ان کو دیا گیا ہے وہ اسی پہ رہیں اور ان کی خود انسانی کانشنس نہیں جاگے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا تو بہت زیادہ فائدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان از اے انڈیپینڈنٹ باڈی, اس پہ بڑا احترام ہونا چاہیے. مجھے مطلب میری اگر 4 سال میں جب سے ہماری حکومت آئی آؤں تو پہلے ہم بڑے تمیز سے الیکشن کمیشن کی بات کرتے تھے, ہر چیز کے نہیں احترام رکھو.
اب ان نے اپنا مذاق ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ کسی کافی شاپ کیونکہ میں آپ کے بیٹھ خلاف جائیں. فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں اس لیے تحریک انصاف. دیکھیں اٹس ناٹ، میں نے آپ کو بولا کہ ہمارے فیور میں بھی فیصلہ آ جائے. جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے وہ بالکل غیر مناسب ہے. اگر ہمارے فیور میں بھی آ جائے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا کنڈکٹ ہی ایسا ہے لیکن کہ کافی عرصے سے آپ کی جماعت متنازع بنا رہی ہے الیکشن کمیشن کو. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ عمران خان کے خلاف کل فیصلہ آ سکتا ہے، نااہلی ہو دیکھیں سکتی جو ہے؟ الیکشن کمشنر ہے جب وہ لگے بھی تھے، میں ان میں سے تھا جن نے اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان نواز شریف صاحب کا مطلب غلام ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ ان کے کتنے کلوز ہیں اور کس طریقے سے ان کی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں اور ان کی لوئلٹیز کیا اٹیچڈ ہیں. تو لائک آئی سیڈ کہ ہم پہلے سے ہی اس کے اگینسٹ تھے. ہم سے غلطی ہوئی کہ اس وقت خان صاحب نے جیسے بولا، انہوں نے سن لی تھی لوگوں کی باتیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ کنڈکٹ اپنا ٹھیک رکھے گا، لیکن کنڈکٹ ٹھیک نہیں رکھا. اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فیور میں بھی آ جائے پھر بھی ان کا کنڈکٹ طریقہ بالکل غلط ہے، چاہے توشہ خانہ ہو یا فارن فنڈنگ ہو. جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں وہ بالکل بائسڈ ہے، انفیئر ہے، ریگارڈلیس آف دا رزلٹ. رزلٹ تو ابھی کسی کو بھی نہیں پتا نا، ریگارڈلیس آف دا رزلٹ. ٹھیک ہے. اب زلفی بخاری صاحب، اگر نااہلی کل ہو جاتی ہے، سپوز ہم کرتے ہیں، تو پھر کیا سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ بالکل کریں گے، 100%. ہمارا فل اعتماد ہوگا سپریم کورٹ میں. اور مطلب ہے کہ یہ ایک ایزی کیس ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی بات ہے نہیں. میں نے خود اس کو بہت قریبی سے دیکھا ہے، ان دا سینس کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. خان صاحب نے کیا کیا کہ اگر 10 یا 15 یا 20% توشہ خانہ کا جو پرسنٹیج تھا، ایک 30% نہیں، پہلے 15 یا 20 تھا، آپ دیتے تھے اور آپ چیز خرید لیتے تھے. جب خان صاحب آئے، انہوں نے بولا 50% کرو. تو پتہ ہر چیز میں توشہ خانہ کی، پاکستان کی جو بھی اس کو ملے، کون سے اس کو. خان صاحب نے کس پرسنٹیج پہ خریدے سارے تحائف؟ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ انہوں نے اس کے پہلے خریدے. آئی ایم شیور دونوں طرف سے خریدے ہوں گے، اس طرف بھی اس طرف بھی، دونوں قانون کے اندر ہے. تو میں نے بھی خریدے ہیں گھڑیاں، تو ہمیں گفٹ دی جاتی ہے، ہمیں ایک آپشن دیا جاتا ہے. آپ کی کیا پرسنٹیج تھی آپ نے جب خریدے تحائف؟ 50% پہ. ٹھیک. خان صاحب نے 20% پہ خریدے. لیکن لا وہ تھا نا، جب اگر لا 20 ہو اس وقت 20 تھا جب خان صاحب نے خریدے. جو پہلے ہوگی اور ہوں گی تو ہوں گی، اگر بعد میں جب 50 میں جب چینج ہوا رولز تو 50 ہو گئی تب بھی خریدی ہوں گی. تو اس میں بات یہ کہ جو بھی لا ہوتا ہے، چاہے 1% بھی ہو، اگر وہ آپ کو دیا، آپ وہ دے دیں تو وہ ایک لیگل پرسنٹیج ہوتی ہے جس کی یہ آپ کی امانت بن جاتی ہے، چاہے گھڑی ہو یا جو کچھ بھی ہو، سوائے گاڑیوں کے اور اینٹیکس کے. اور یہ چیزیں PPP نے بھی خریدی ہیں اور نون نے بھی خریدی ہیں، لیکن اس کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا. آصف علی زرداری کی 3 گاڑیوں کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا. گاڑیاں belong to the pool of the cabinet، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. لیکن کوئی اس چور کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتا. سب کہتے ہیں کہ جی 20% پہ خریدی اور بیچ دی. بخاری صاحب، الزام خان صاحب پر یہ ہے کہ پہلے انہوں نے تحفے بیچے ہیں پھر پیسے جمع کرائے ہیں. دیکھیں، خریدے ہیں، پیسے آپ کو ملے ہیں، مطلب مجھے پتہ ہے کہ نقصان لیکن ایک جو پروسیس ہوتا ہے، کیا خان صاحب نے اس کو فالو کیا ہے؟ پہلے تحائف کو بیچ دیا پھر پیسے جمع کرانا، کیا یہ صحیح پروسیس ہے؟ ہر پروسیس فالو ہوا ہے. یہ صرف اور صرف آپ کو سارے پاکستان کے مسائل ایک طرف، ساری کرپشن، ساری محل، ایون فیلڈ ہاؤس، حدیبیہ پیپر مل، لوگوں کو قتل کرنا، اسیسینیشنز، ہر چیز ایک طرف. اور خان صاحب پہ کوشش یہ کی ہے کہ بیچی پہلے یا خریدی پہلے. لیکن خود بھی سوچیں کہ ایک طرف پوری پارٹی، ساری پارٹیز ایک طرف، ان کے سارے جو مطلب ڈاکیومنٹریز، نیوز پیپرز، 100 آرٹیکلز میں نے نکالے ہیں آصف علی زرداری پہ، انٹرنیشنل آرٹیکلز، صرف اور صرف ان کے کرپشن کے بارے میں بات کرنے میں. اور ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی مرغی پہلے آئی انڈا. تو بات یہ کہ ہر پروسیس لیگلی فالو ہوا ہے. اچھا زلفی بخاری صاحب، جلد عام انتخابات کے حوالے سے مذاکراتی جو عمل ہے وہ کس سطح پر ابھی پہنچا ہے؟ کس چیز کا؟ جلد عام انتخابات کے حوالے سے جو تحریک انصاف کافی عرصے سے بات کر رہی ہے، لانگ مارچ کی بات بھی ہو رہی ہے، مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات پریزیڈنٹ صاحب جو بھی اگر وہ کر رہے ہوں، آئی ڈونٹ نو کہ کہاں تک پہنچیں. بات یہ کہ فواد چودھری صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اگر الیکشنز کال ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کامیاب ہیں، اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کامیاب نہیں ہوئے. جہاں تک PDM کی بات جا رہی ہے، ہم بالکل PDM سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے. خان صاحب کا ایک ہی موقف تھا کہ جب PDM ارلی الیکشنز کے اوپر اگری کریں گے پھر اس کے بعد
ہم ٹیبل پہ آ کے اس کی ٹیکنیکلٹیز اور ڈیٹیلز ورک آؤٹ کر بیک سکتے ڈور ہیں. مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیک ڈور یا جو بھی پہلے یہی ہوں کہ ہم ارلی الیکشنز کے لیے اگریبل ہیں, اس پہ ہم اگر اگری کریں تو پھر ہم ساری ٹیکنیکلٹیز کر سکتے ہیں. اچھا, خان صاحب کی اعلیٰ سطح پر 2 میٹنگز کی خبریں بھی اب سامنے آ رہی ہیں. اب خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے ہیں, تو اگر ہو رہے ہیں تو کس سے ہو رہے ہیں مذاکرات, اور اس بارے میں کیا؟ مجھے ڈیٹیلز نہیں پتہ یہ خان صاحب اور ان کی میٹنگز ہیں, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کاش ہوں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہونے چاہیے. اگر وہ فوج کے ساتھ ہو رہے ہوں تو آرمی چیف کے ساتھ ہونے چاہیے. حکومت سے ہو سکتے ہیں؟ حکومت سے نہیں ہو سکتے جب تک وہ ارلی الیکشنز پہ اگری نہ کریں. اگر میں آپ سے نیگوشیشن کروں تو میں آپ کو بولوں گا ٹھیک ہے آپ اگری کریں پہلے الیکشنز پہ, پھر آتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کہ کب ہونے چاہیے, کب نہیں ہونے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن اگر خان صاحب کی میٹنگز یا پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگز اگر چیف عوامی اسٹاف کے ساتھ ہو رہی ہیں تو ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے چیف عوامی اسٹاف ہے, اس ملک کے ہیں, بھارت کے تو ہیں نہیں. تو ظاہری بات ہے any form of negotiation can be held is better for the country. تو وہ ہونے چاہیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ہوں, اگر کامیاب ہو نہ ہوں وہ ایک الگ بات ہے. ہم اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں. مذاکرات تو زلفی بخاری صاحب ہوتے ہیں کچھ لے اور دے کی پالیسی پر. آپ کے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے؟ آپ کیا آفر کریں گے حکومت کو؟ ہم حکومت کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو نکال کے آپ کو اسلام آباد میں بے عزت نہیں کریں گے. ہم یہ ان کو آفر کر سکتے ہیں. کتنے جلدی انتخابات چاہتے ہیں آپ؟ I think it's irrelevant as long as before time ہو, الیکشن سے پہلے جو ڈیٹ سیٹ ہو. ابھی ہم آگے ہیں, ابھی نومبر میں آ جائیں گے 10 دنوں میں, تو آئی تھنک انٹرم گورنمنٹ آ جائے, 2-3 مہینے انٹرم گورنمنٹ کی آ جاتی ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے آپ آ کر دکھائیں ذرا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بیانات آپ کے سامنے ہیں, تو کس طرح ڈیل کریں گے ان کو؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ کی حکومت 30-40 کلومیٹر کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اپنے دفتر میں بیٹھ کے بھر کے مارتے ہیں اور ان سے کچھ ہوگا نہیں. جب عوام نکلے گی نہ آپ کو رانا ثناء اللہ نظر آئے گا نہ کوئی اور نظر آئے گا. تو اس میں یہ تو صرف باتیں ہیں جی. ہم ابھی کہہ رہے ہیں نا تو ہم دکھا دیں گے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس طرف آ کر بند گلی کی طرف بھی جا سکتی ہے؟ بند گلی کے سارے راستے ہمارے ہیں, تو گلی ہماری بند ہے یا ان کی؟ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے؟ دیکھ ساری گلیاں ہماری, ہمارے پاس سارے آپشنز ہیں. ہم جو مرضی بند کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اسلام آباد بند کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. سارے راستے بند کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہم بالکل ہر آپشنز ہمارے سائڈ پہ ہیں. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ڈیفینسو کے. لیکن پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا 25 مئی کو آپ کو واپس بھی جانا پڑ گیا تھا. ایسا ابھی تو ایسے کوئی آپشن زیر غور نہیں. پچھلی 25 مئی پہ جب ہوا تھا تو اس وقت اسلام آباد میں پہنچنے میں ہمیں جو ظلم سہنا پڑا پنجاب گورنمنٹ کی, کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت, تو اس نے کئی چیزیں ڈیلے کر دی تھی. اور پھر تاثر ایسا ہو گیا تھا کہ اگر ہم اور بھی آگے جائیں تو واقعی خون خرابہ ہونا تھا. اس دفعہ کیونکہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے اسلام آباد پہنچنے کے لیے, تو ہم پرامن طریقے سے قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور اپنا مارچ سکسیسفل قرار دیں گے انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پارلیمان سے نااہلی کے خاتمے کے لیے حکومت کو اب ضرورت ہے, تو نواز شریف کی واپسی کی شرط پر تحریک انصاف کو اگر جلد انتخابات مل جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کیا اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں نواز شریف کا اگین وہ آئے, اب کچھ رہ نہیں گیا نا. مطلب سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ, NRO 2 کیسے دیا گیا. خان صاحب کی آئی تھنک لاسٹ اسپیچ تھی یا سیکنڈ لاسٹ اسپیچ تھی, انہوں نے ہر ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی, فارن پاورز کی, اور پھر یہ کہ یہ پورا NRO دیا جا رہا ہے. اب NRO تو سب کو دیا گیا ہے. کون دے رہا ہے نواز شریف کو NRO ویسے؟ دیکھیں اسحاق ڈار کو کون دے رہا تھا؟ اسحاق ڈار کیسے واپس آئے؟ مطلب اوبویسلی ان نے اپنی لیوریجنگ ہر اداروں میں ٹھیک کی ہوئی ہے کہ ان سب کو, مریم نواز کو, اسحاق ڈار کو, اور بالکل ان کا پورا ارادہ ہوگا کہ نومبر میں کسی طریقے سے نواز شریف کو واپس لے کے آئیں. لیکن کیونکہ ان سب میں سے تھوڑا بہت سیاست بہتر, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آئین اور قانون پھر کوئی چیز نہیں ہے, اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. یہ جو پاکستان کے ساتھ پچھلے 6 مہینوں میں 4-6 مہینوں میں ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آئین کے مطابق ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق چل رہا ہے سب کچھ قانون اس وقت, یا پاکستان اس وقت؟ یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ سے تباہی ہے. یہ کیا قانون کے مطابق ہے ہر انسان کو؟ لیکن اگر عمران خان نااہل نہیں ہوتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو بھی NRO مل گیا. خان صاحب نے کیا کیا ہے کوئی NRO ملنے کی ضرورت ہو؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے, ہمارے خلاف تو کوئی ثابت نہیں کر سکے. ان کے تو کیسز ہیں, باپ اگر ثابت نہیں کر سکتے ان کے والد باہر کیوں بیٹھے ہوئے؟ ایک کنوکٹڈ
کرمنل باہر بیٹھا ہوا ہے. حدیبیہ کیا عمران خان کی تھی یا ان کی تھی؟ سری محل کیا عمران خان کا تھا یا زرداری کا تھا؟ کیسز عمران خان پر بھی ایون فیلڈ ہیں، کون سے کیسز ہیں؟ توشہ خانہ گھڑی کے، میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں گھڑی کے پیسے، ختم کریں پھر. اس طرح کیسز ختم نہیں ہوتے نا نہیں پیسے. تو گھڑی کا کیس ہے. مطلب میں خالی کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ کہ اس کو ڈبیٹ میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ڈبیٹ کا کوئی وزن ہونا چاہیے. ایک طرف پاکستان کے نہیں دنیا کے سب سے بڑے چور جو دنیا مانتی ہے، اور ایک طرف جب پیسے دیے ہوئے تو چوری کس بات کی؟ وہ پرسنٹیج کی بات ہے. پیسے کیسے دیے ہوئے؟ پیسے اگر دیے ہوئے ہیں تو چوری کیسی؟ اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے کا بھی الزام ہے خان صاحب پر. یہ چوری ہے. اثاثے ظاہر نہ کرنا، اب اثاثے ڈکلیئر کرنا تو آئی تھنک یہ سلی آرگیومنٹ. آئی تھنک ابھی ہم فضول میں اگر کہ خان صاحب نے اس کی وائٹ شلوار قمیض پہ کالا داغ کیوں ہے، تو آئی تھنک ابھی لیٹس گیٹ آن ٹو ریئل ٹاپکس. یہ تو ہے ہی نہیں، سب کو پتہ نہیں جی، پورے ملک کو پتہ ہے. وہ تو کل فیصلہ آئے گا تو مزید آپ خان صاحب پہ کچھ اور لگا دیتے. میں ابھی آپ کو واضح طور پہ آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں، میں ہر میٹنگ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب یہ آپ کو کسی نہ کسی اسٹوپر سے کیس میں ڈسکوالیفائی، ان کے پاس رہ کچھ نہیں گیا. الیکشنز کوشش کیے 2 دفعہ، دونوں دفعہ پٹے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، تو ڈسکوالیفائی تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لیکن میں سمجھتا کہ یہ کوشش کریں گے فورن فنڈنگ پہ. توشہ خانہ تو بالکل ہی فضول کیس ہے، اگر اس پہ کریں تو مطلب ہے کہ اور بھی ہوگا. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، یہ پوری سازش پہلے دن سے جو کرائی گئی یہ صرف اس لیے تھی کہ -1 ہو جائے. میں پہلے دن سے ہر میٹنگ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب یہ ہر چیز ہو رہی ہے صرف ایک ہی اینڈ پہ -1 کے اوپر، کیونکہ برداشت تو عمران خان نہیں ہے نا. ہر دوسرا انسان مینیجبل ہے اور افورڈیبل ہے اور ایزلی ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. خان صاحب از دا 1% جس سے یہ پوری چیز اٹھ رہی. تو ان کو -1 کرنے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ کیس بہت فارغ ہے. اچھا 62(1)(f) کے حوالے سے کوئی ترمیم ہونے جا رہی ہے ابھی؟ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا اس میں ہے، سچ پوچھیں آئی ڈونٹ نو. 62(1)(f) میں کون سا ہے؟ جی یہ بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف معاملہ جا رہا ہے، کل کا جو فیصلہ ہے وہ اس طرف لے کر جائے گا. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں، لیول پلینگ فیلڈ ہے نہیں نا. آپ کو آئی مین آنیسٹلی اسپیکنگ آپ سچ بتائیں، ٹی وی پہ آپ بتا دیں کہ کیا آپ کو اس وقت پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی ہے؟ کہا تو یہی جا رہا ہے، گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں. ہر چیز عمران خان کے خلاف. پاپولیرٹی اس وقت ویسی ہے جو دنیا میں شاید بہت کم لوگوں کی ہو اپنے ملک کے اندر. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ جو مرضی یہ کریں خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب ادھری ہیں اور جو وہ کریں گے ان کی پاپولیرٹی اور ہوتی جائے گی. جس کے ساتھ وہ لیول پلینگ فیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا کا مطلب ہے کہ سب سے ال ریپیوٹیڈ کانوکٹ اس وقت بنا ہوا ہے، باہر 2 سال سے بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ اس کو NRO ملا کہ وہ واپس آئے اور کنٹیسٹ کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی پاپولیرٹی واپس بھی آنے کی خبریں ہیں؟ تو آئے کنٹیسٹ کریں، واپس آ کے کنٹیسٹ کریں. جیل میں کہتا ہوں آپ ان کو پہلے جانا چاہیے. اگر اس پہ بھی NRO مل گیا، آ کے خان صاحب کے ساتھ کنٹیسٹ دیا. ہر انسان آگے ایک طرف ہے. اگر نواز شریف کا ہی شوق ہے آ کے اس کو بھی آزما لیں، وہاں بھی ٹھنڈے ہو جائیں. مطلب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ آئیں الیکشن ہاریں سیدھا جیل میں جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے میرے لیے. ہم نے 2-3 سال دیکھا ہے کہ بھاگ کے باہر چلے گئے تھے، بڑے دلیر ہیں. تو ہم 2-3 مہینے اور انتظار کر لیتے کہ وہ آئے، پوری کیمپیننگ کریں PTI کے خلاف، ہاریں، اور پھر ہم ہی انشاءاللہ ان کو واپس جیل میں ڈالیں گے. اور اس دفعہ کوئی پلیٹلیٹس یہ وہ نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ. زلفی بخاری صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، مزید ایشوز پر بات کریں گے.